बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बस्मे महरवी में आपसे जो बात होने जा रही है और हमारा मौजू जो है वो बड़ा ही इंतहाई खूबसूरत है और हमें बहसीयत वालिदैन अपने बच्चों को जो है किस तरह से देखना चाहिए और बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। हमारे बच्चे जो है वो आए दिन ज़हनी उलझनों का शिकार होते चले जा रहे हैं, नफ्सियाती मरीज बन रही है हमारी इस वक्त की मौजूदा नस्ल। तो लिहाजा हम उनको ज़हनी उलझनों से कैसे जो है वो बचा के रख सकते हैं और कैसे हम उनकी जो है ना वो पॉजिटिव थिंकिंग में हम उनकी रहनुमाई कर सकते हैं और उनको एक पॉजिटिव माइंड जो है ना वो इंसान किस तरह से हम बना सकते हैं। तो आइए इस पे चलते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। तो नाज़रीन, बच्चों को ज़हनी उलझनों का शिकार ना होने दीजिए। नफ्सियाती कशीदगी बच्चे का मुस्तकबिल तारीक कर सकती है। मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए जहाँ अरकाने मुआशरा यानी अवाम का जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना लाजमी का दर्जा रखता है, वहाँ उनकी दिमागी और नफ्सियाती सेहत भी निहायत जरूरी है। आज के मशीनी दौर में जिंदगी की मसरूफियात में बेपनाह इजाफा हो गया है। आबादी में इजाफा, कशाकश, रोजगार और ज्यादा से ज्यादा मुनाफात हासिल करने की ख्वाहिश ने हर इंसान को एक अजीब सूरत हाल से दुचार कर रखा है। तरह तरह की नफ्सियाती और जज्बाती उलझने रूनुमा हो रही हैं। ये उलझने हमारी जिस्मानी और जज्बाती सेहत को मुतासर करती हैं और बिलवास्ता तौर पर हमारे बच्चों पर भी असर अंदाज होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आइंदा नस्ल इस ज़हनी इंतशार वो खलफशार और नफ्सियाती व जज्बाती उलझनों से महफूज रहे, इस्लाहे अहवाल की तरफ ध्यान देना होगा। तो दोस्तों अब हम जायजा लेते हैं कि बच्चों की नफ्सियाती जो सेहत होती है उसका हमें किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे भी देखने में आते हैं जो बच्चों की तरह खुशो खुरम नहीं होते, दूसरे लोगों से मिलने जुलने से गुरेज़ा रहते हैं, न दूसरे बच्चों से मिलकर खेलते हैं, उन पर खामोशी और संजीदगी तारी रहती है। ये इसके बरक्स जो चीज हाथ आ जाए उसे तोड़ फोड़ डालना इनका शार बन जाता है। बास बच्चे जिस्मानी लिहाज से बड़े नाजुक होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई बीमारी उन्हें घेरे रखती है या उन पर खौफ तारी रहता है। इस तरह के बच्चे बड़े होकर मुआशरे के सेहतमंद शहरी नहीं बन सकते। इनकी सूरत हाल का ख्याल रखना और इनका बाकायदा नफ्सियाती इलाज करना निहायत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों है अदमे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। तो इस बारे में भी हमें जो है ना वो भरपूर तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। यानी बच्चों की जिस्मानी जरूरियात में पेट भरकर खाना, खेल कूद के मौके और सफाई शामिल है। ये तमाम असबाब उन्हें मुयस्सर होने चाहिए। हर बच्चे में तजस्सुस का जज्बा बदरजा उत्तम मौजूद होता है। वो हर नई चीज के बारे में जानना चाहता है, इसलिए उसके जज्बा तजस्सुस की तस्कीन और आसूदगी का एहतमाम होना चाहिए। उसे सवाल पूछने और दरियाफ्त करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। बसूरत दीगर बच्चे अपने आप को गैर महफूज समझने लगते हैं और अजीब बात यह है कि वो बच्चे भी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं जिनकी हद से ज्यादा हिफाजत की जाए। इसलिए जरूरत से ज्यादा हिफाजत भी बच्चों को कमजोर कर देती है। वो बच्चे जो अपनी शरारत, तोड़फोड़, खामोशी, शर्मीलेपन या अलहदगी पसंदी का शिकार हो, उनके नफ्सियाती तौर पर मरीज होने में कलाम नहीं। ये बच्चे एक मसला बन जाते हैं। इनके इलाज के लिए असल असबाब का समझना और उनका तदारक करना जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों है माँ और बच्चे का बाहमी रिश्ता। वैसे तो वो माँ बाप का दोनों का होना चाहिए, यानी लड़कियां जो है, बच्चियां जो है वो माँ की बेहतरीन दोस्त और माँ उनकी बेहतरीन दोस्त होनी चाहिए, उनकी सहेली होनी चाहिए, उनकी फ्रेंड होनी चाहिए। और इसी तरह बाप जो है वो अपने बेटों का या बेटे जो है वो बाप का बेहतरीन जो है वो फ्रेंड, दोस्त, उनके यार होने चाहिए। नफ्सियाती माहिर जानते हैं कि बच्चा अपनी पैदाइश के बाद से सीखना शुरू कर देता है, इसलिए उन्हें समझदार मानकर उनके बारे में सही रवैया इख्तियार करना चाहिए। फिर यह भी हकीकत है कि माँ और बच्चे के बाहमी रिश्ते की नोयत भी बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होती रहती है।
مثال کے طور پر اگر بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو سخت تکلیف ہو اور بچے کو بھی، تو دونوں کے درمیان محبت کا وہ رشتہ استوار نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے۔ تعلقات کی یہ کشیدگی زندگی بھر قائم رہ سکتی ہے۔ پیدائش کے وقت خدا نخواستہ اگر ماں کو شدید تکلیف ہو تو ماں اور باپ دونوں بچے کو اس کے مورد سمجھتے ہیں، ان کے درمیان بہت قریبی رشتہ استوار ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں بچے اکثر ایک مسئلہ بن جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ماں باپ بچے کو تکلیف کی نشانی نہ سمجھیں اور بچے سے ان کا محبت و شفقت کا رشتہ رکھیں۔ بعض اوقات ماں کی بیماری، مصروفیت یا کسی اور سبب سے بچے کو ماں سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور بچہ انا یا کسی رشتہ دار کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اگر ماں واپس آ جائے اور بچے کی دیکھ بھال شروع کرے تو اس وقت بھی ماں اور بچے کے حقیقی رشتے کو پھر سے استوار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بچہ اس کو اپنی ماں نہیں مانتا اور شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ماں جو اس کے لیے عرصے تک اجنبی رہتی ہے بچے کے اس رویے کو برا مانتی ہے اور اکثر بچے پر اپنا حق جتانے کے لیے سختی کرتی ہے۔ یوں ان کے درمیان ٹھن جاتی ہے اور ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے جس سے ماں بچے کو سرکش اور نافرمان سمجھتی ہے اور بچہ ماں کو اجنبی عورت سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ تو دوستو، باہمی اختلافات جو ہیں وہ طبعی ہیں، لیکن آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی خاندان کے بچے ایک ہی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی طبع اور عام رویے کے اعتبار سے کیوں مختلف ہوتے ہیں۔ ان سے یکساں محبت کی جاتی ہے، ان کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی جاتی، تعلیم و تربیت ایک سی ہوتی ہے، مگر ایک بچہ اچھا نکلتا ہے، دوسرا رنجیدہ لڑاکا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک ایک خاندان کے دو بچے کبھی ایک طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ جڑواں بچے بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک بچہ خوبصورت ہے اور اس کا جسمانی وصف بڑوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے تو ظاہر ہے اسے دوسروں کی طرف سے زیادہ التفات اور محبت میسر رہے گا۔ اس کا نتیجہ دوسرے بچوں میں حسد اور غصے کی صورت میں رونما ہو سکتا ہے۔ حسد اور غصے کا اظہار لڑائی، فساد اور توڑ پھوڑ کی شکل میں ہوتا ہے۔ شکل و صورت کے علاوہ سمجھ بوجھ اور برتاؤ میں اختلاف بھی بچوں سے شفتگی اور پیار کے درجات میں کمی بیشی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ایک بچہ گھر بھر کے لیے کھلونا بن جاتا ہے تو دوسرا تمام تر خاطر مدارات کے باوجود اپنے آپ کو کم تر درجے کا حامل سمجھنے لگتا ہے۔ یہی احساس اس میں علیحدگی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ ناپسندیدہ حرکات کرنے لگتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ امتیازی سلوک جو ہے اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ امتیازی سلوک جو ہے وہ اس سے پازیٹیو مثبت کیا بہتری آتی ہے اور اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑے خاندان میں جہاں بچوں کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہو اور ان کی برداشت کا بوجھ ماں باپ کے وسائل سے بڑھ رہا ہو تو ماں باپ اسے ناپسندیدہ قرار دے دیتے ہیں اور اس کی حرکات و سکنات پر عموماً ناک منہ چڑھا لیتے ہیں۔ یہ رویہ بچے کے دل پر بہت برا اثر کرتا ہے۔ ماں باپ اکثر اصرار کرتے ہیں کہ وہ تو بچوں کے ساتھ بالکل ایک سا برتاؤ کرتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس طرح شاید وہ دوسروں کو تو دھوکہ دے لیں، لیکن بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ان کی ہر بات کا دھیان رکھتے ہیں اور جہاں انہوں نے کسی بچے سے زیادہ محبت و شفقت کا اظہار کیا وہ فوراً اس کا نوٹس لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب بچوں کے لیے کپڑے سلوائے جائیں مگر ایک بچے کو محض اس لیے نئے کپڑے نہ پہنائے جائیں کہ وہ ابھی اس قابل نہیں کہ کپڑے سنبھال سکے یا انہیں میلا کچیلا نہ ہونے دے۔ کپڑوں کو مناسب حفاظت کرنا بچے کے بس میں نہیں، مگر وہ نئے کپڑے پہننا چاہتا ہے، اس لیے اس حقیقت کے باوجود کہ وہ کپڑے خراب کر دے گا اسے نئے کپڑے پہنانے چاہیے اور اسے یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ بھی ماں باپ کا اتنا ہی عزیز ہے جتنا کوئی اور بچہ۔ تو دوستو، یہاں پہ خاندانی مناقشات جو ہوتی ہیں ان کا کتنا برا ایفیکٹ ہوتا ہے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، یعنی خاندان میں، فیملی میں جو جھگڑا رہتا ہے
اور اس جھگڑے کی وجہ سے کیا مسائل پیش آتے ہیں ان بچوں میں۔ ماں باپ کے جھگڑوں کا بچوں کی عادت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جھگڑے جاری رہیں تو بچے پریشان رہتے ہیں کہ نہ معلوم کس وقت کس قسم کا حادثہ پیش آ جائے، اس لیے ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے برتاؤ اور عادات میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول پرسکون رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بچوں کو خاندان کی پریشانیوں میں شریک نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ بچوں کے خوف کو کم کرنے کے لیے انہیں مناسب طریقے سے دلاسا دیتے رہنا چاہیے اور یقین دہانی کراتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات خاندان کے ناسک بچے ایک پرابلم بن جاتے ہیں۔ بچپن میں بیماریوں کی وجہ سے یا قبل از وقت پیدائش کے سبب سے بعض بچے جو ہیں وہ شروع ہی سے کمزور ہوتے ہیں۔ ماں باپ قدرتی طور پر ان کا دھیان تو رکھتے ہیں اور ان کی صحت یابی کے بعد بھی ان کی نگہداشت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس زیادہ دیکھ بھال اور محبت کی غیر ضروری نمائش کے نتیجہ میں دوسرے بچے جو ہیں وہ حسد کرنے لگتے ہیں اور خود کمزور بچے احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور یوں وہ ایک مسئلہ بن جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ماں باپ کو اپنے مسائل سے ہٹ کر اپنے بچوں کے مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے مسائل یاد رکھیں، مگر اس سلسلے میں یہ بات نظر انداز نہ کریں کہ ان کے زمانے کے مسائل آج کل کے زمانے سے بہت مختلف ہیں۔ بچوں کے مسائل کے اسباب و محرکات کا کھوج لگائیں اور اصلاح و احوال کا تدبیر کریں۔ جہاں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مسئلے کو سلجھا نہیں سکتے، وہاں انہیں تربیت یافتہ ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ بہرطور یہ بات بہت اہم اور سب کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نئی نسل اسی صورت میں پروان چڑھ سکتی ہے اور آگے چل کر زندگی کی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہے جب آج کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مناسب ماحول مہیا ہوگا۔ تو دوستو، آخر پہ آپ کو یہ بات کرتا چلوں کہ بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، ایکسٹرا کلچرل ایکٹیویٹیز ہم کہتے ہیں، بچوں کو ان میں شامل کرنا چاہیے۔ بچوں کو ہمیں اسکول میں مختلف جو سپورٹس گیم آج کل ختم ہو چکی ہیں، نہ کافی ہیں، بہت حد تک ختم ہو چکی ہوئی ہیں، ان کو واپس لانا پڑے گا۔ بچوں کو ایکسٹرا کلچرل ایکٹیویٹی کی طرف لانا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بچوں میں اسکاؤٹنگ جو ہے اس کو فروغ دینا ہوگا کہ ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اسکاؤٹنگ موجود ہے، وہاں پہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکاؤٹنگ کی طرف لے کر آئیں۔ پازیٹیو مثبت سوچ کے ساتھ اچھے اور مفید شہری جو ہے وہ بن سکتے ہیں، ان کو بولنا آ سکتا ہے، ان کی جھجک اور ہیزیٹیشن ختم ہوگی، ان کے اندر پازیٹیو جو رول پلے کرنا ہے معاشرے میں، فیملی میں، گھر میں، وہ ان کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے اجاگر ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی دور میں کالج میں NCC ہوا کرتی تھی، کوشش کرنی چاہیے کہ حاکم وقت جو ہے ان کو کہ یہ NCC اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی تھی ان کو بھی واپس لایا جائے۔ لڑکیوں میں بھی گرلز ان اسکاؤٹنگ، لڑکیوں کے لیے بھی جو ہے وہ پہلے گرل گائیڈ ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ گرلز ان اسکاؤٹنگ، یعنی اسکاؤٹنگ میں بھی لڑکیاں آ چکی ہوئی ہیں۔ ان کے بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ گروپ موجود ہیں جہاں پہ ان کو اسکاؤٹنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، ٹریننگ کی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری گیمز ہیں جو یعنی انڈور ایکٹیویٹی کی بجائے ہمیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کی طرف جانا پڑے گا۔ جب ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے جہاں پہ بچوں کی ذہنی، جسمانی، سماجی، روحانی ساری جو ہے وہ وہاں پہ نشو و نما ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم آنے والے وقت میں ایک اچھے پاکستان کو ایک اچھے مستقبل جن کے ہاتھوں میں جانا ہے، ہم ان کو بھی بہت اچھا بنائیں اور وہ یہ سوچ کے مالک بنے کہ ہمیں اپنے اس پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو اس بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اس کشمکش میں اور اس حالات میں سروائیو کیسے کرنا ہے اور اوپر کیسے لے کے جانا ہے۔ وہ جو زندگی کی جو غریبی کی لائن ہے اس سے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں ان سے کیسے باہر نکالنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی نسل کو اور آنے والی اگلی نسل کو۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو بزم مہروی میں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے مہروی ٹی وی۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔